बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मालकुल मौत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूह कब्ज़ क्यों ना कर सके। शहज़ादी रसूल सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूह कब्ज़ करने के लिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने मालकुल मौत को हुक्म फरमाया तो मालकुल मौत गर्दन झुकाकर खामोश हो गया और इस काम पर जाने के लिए राज़ी ना हुआ कि वह सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूह कब्ज़ करे। आखिर वजह क्या थी? ये एहतराम उस पर्देदार का था जिसके सर के बालों को न सूरज ने कभी देखा, न कभी चांद ने देखा, न कभी सितारों ने देखा और न ही मलाइका की निगाह पड़ी। रिवायात में आता है कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो वह इस काम पर जाने के लिए राज़ी ना हुए। तो फिर ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्त अक़दस से अपने महबूब की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूह को कब्ज़ फरमाया। हज़रत सलमा उम्मे राफ़िया से रिवायत है कि खातून जन्नत ने मुझसे कहा कि अम्मी जान, मुझको गुस्ल करा दीजिए। लिहाजा मैंने पानी डाला और आपने खूब पानी डालकर गुस्ल किया। फिर आपने कपड़े तलब फरमाए और कपड़े बदले और फरमाया कि मेरी चारपाई मकान के दरमियान में रख दी जाए। आप चारपाई पर किबला रुख लेट गई। फरमाया कि अम्मी जान, अब मैं फौत हो जाऊंगी, मैंने गुस्ल कर लिया है, लिहाजा कोई अब मेरा जिस्म ना खोले। लिहाजा आपको हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने बग़ैर गुस्ल दिए ही दफन कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील की रिवायत में है कि वफ़ात से कबल खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को गुस्ल के लिए पानी के इंतज़ाम करने को कहा और अपना कफन मंगवाया जो मोटे किस्म का सूती कपड़ा था। आपने इसको पहन लिया और खुशबू लगाई और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को वसीयत की कि वफ़ात के बाद उनके जिस्म को ना खोला जाए और इसी तरह उनको दफन कर दिया जाए। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वसीयत का हासिल ये है कि उन्होंने अस्मा बिन्त अमीस को बुलाकर वसीयत की कि उन्हें रात की तारीकी में दफन किया जाए। अलगर्ज़ कि आपकी वफ़ात रमज़ान मुबारक सन 11 हिजरी की शब 29 साल की उम्र में हुई। इस्लाम में सबसे पहले आपको ताबूत में छुपाया गया और मंगल की शब में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और दफन कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर किसी को आदात व अतवार और नशिस्त व बर्खास्त में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबियत रखने वाला नहीं देखा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा फरमाते तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलकर सफ़र पर रवाना होते और जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो भी सबसे पहले सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आते। आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हूँ। हज़रत मुसव्विर बिन मखज़ूमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। हज़रत मसूद बिन मखदूमा से रिवायत है कि जब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अबू जाल की लड़की के लिए निकाह का पैगाम दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे जिस्म का हिस्सा है और मुझे ये बात पसंद नहीं कि उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक ही शख्स के निकाह में नहीं आ सकती। हज़रत मुसव्विर बिन मखदूमा से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु हश्शाम बिन मुग़य्यर ने मुझसे ये इजाज़त मांगी है कि वह अपनी बेटी की शादी हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से कर दे। मैं उनको इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाहे तो मेरी बेटी को तलाक दे दे और फिर उनकी बेटी से शादी कर ले, क्योंकि मेरी बेटी मेरे जिस्म का हिस्सा है। जो चीज़ उसे परेशान करती है वो मुझे परेशान करती है और जो चीज़ उसे तकलीफ़ देती है वो मुझे तकलीफ़ देती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसे तकलीफ़ देने वाला मुझे तकलीफ़ देता है और उसे मुशक्क़त में डालने वाला मुझे मुशक्क़त में डालता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया,
بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوائر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ایسا بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اور ابھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں ایسی شادی بھی گزری ہے جس کے لیے حور اور فرشتے نے خوب تیاری کی، ایسی شادی کہ جس کے لیے ہر صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم، دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر باقرہ عابدہ جب سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبداللہ عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی ابن طالب، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی نظریں جھکا کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ اب ہم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری ہے، وہ بھی ضروری ہے، صرف زرہ پر اکتفا ہے۔ اور فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ زہرا کا نکاح پڑھا دوں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور حسرت آمیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اگر خدیجہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ پیغمبر خدا نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح جلدی پڑنے کی وجہ یہی تھی کہ دوسرے رشتہ مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز، آقا نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں جہان کے عالم کے مالک و مختار، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کے فہرست یہ ہے: ایک چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہی رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بری گفتگو کرنے لگی، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے تمام جنتی عورتوں کے سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب اللہ عز و جل کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب کائنات کی عبادت کرنے لگی۔ اس واقعے کے بعد کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض لڑکوں سے بھی یہ کہا کہ میں نے تمہارے باپ کا بدلہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا کر دیا۔ بات جو کچھ بھی ہو، بہرحال ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکیں گے۔ وہ اپنی خون بہتے ہوئے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ مجھ سے لے لے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ پھر اپنے غلام کو کسی ایسی جگہ چلنے کا حکم دے دیا جہاں قیام کر سکیں۔ چنانچہ بڑی دقت اور دشواری کے بعد ان کو بصرہ کے ایک اجڑ گھر میں پہنچا سکا، جہاں تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی فتح یاب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں منادی کرا دی، زخمی پر کوئی حملہ آور نہ ہوگا، بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرے، کوئی کسی کے گھر میں نہ جائے، کوئی مال و اسباب پر قبضہ نہ کرے، عورت کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنے بعض کاموں میں مصروف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں تھے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اور آپ غالب آ گئے ہیں۔ اتنے میں سخت شور و غول کی آواز آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا آمادہ کر رہی ہیں اور قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیج رہے ہیں
اور لوگ بھی لعنت میں ان کی ہم نوائی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، باخدا یہ تو اپنے اوپر ہی لعنت بھیج رہے ہیں، انہی لوگوں نے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اے خدا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ اس دن صبح کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مایوس ہو گئے اور یقین کر لیا کہ ان کو لڑائی پر اصرار ہے، اپنے ساتھیوں کو نہایت سختی کے ساتھ پہل کرنے سے روکا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو اقدام نہ کیا جائے۔ بصرہ کے نوجوان خصوصاً بے وقوفوں کا اس وقت یہ حال تھا کہ وہ لڑائی چھیڑنے کی حرکتیں کیا کرتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی پر تیر چلاتے تھے۔ کتنے ہی آدمی زخمی ہوئے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور درخواست کی گئی کہ آپ وہ لڑائی کی اجازت دینے میں دیر نہ کریں۔ پھر بھی آپ نے عجلت سے کام نہیں لیا اور اجازت نہیں دی، لیکن جب واقعات زیادہ ہونے لگے تو آپ نے کوفہ کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا کہ وہ اسے لے کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف قوم کو بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس فرض کو پورا کرنے میں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد نوجوان نے قرآن ہاتھ میں لیا اور فریقین کے درمیان کھڑا ہو کر اس کی دعوت دینے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر اتنے تیر برسائے کہ وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔